बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के हवाले से एक अहम मौजू मार्केटिंग मंडीकारी के मराहिल, इज्तिमा या इर्तिकाज़, तकसीम, तवाज़ुन पर बात करेंगे। जबकि आपको हम बताएंगे कि मार्केटिंग मंडीकारी के अवामिल व फ़राइज़ क्या है। ख़रीदारी, फ़रोख्त, ज़ख़ीरा कारी के हवाले से भी आपको हम बताएंगे। मयार बंदी और दर्जा बंदी से क्या मुराद है। सरमाए की फराहमी, पैकिंग से हम क्या मुराद लेते हैं। अजीज़ तलबा और दोस्तों, मार्केटिंग दरअसल अशिया के अपने जाए पैदाइश से जाए इस्तेमाल तक सफ़र का नाम है, यानी प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक सफ़र का नाम है। इस सफ़र में अशिया मुख्तलिफ मराहिल, मदारिज या अदवार से गुज़रती है। गोया पहले अशिया की ख़रीद फ़रोख्त की तैयारी का अमल वजूद में आता है और फिर अशिया की ख़रीद फ़रोख्त का अमल शुरू होता है। लिहाजा हम पहले अशिया की ख़रीद फ़रोख्त की तैयारी के अमल का जायज़ा लेते हैं। इसके तीन अदवार है। पहले इज्तिमा या इर्तिकाज़। मार्केटिंग के पहले मरहले में हम अशिया को एक मुकाम पर जमा किया जाता है। खाम माल मुख्तलिफ मुकामात पर पैदा किया जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी मिकदारों को इकट्ठा किया जाए ताकि इन्हें थोक फरोशों तक फ़रोख्त की गरज से भेजा जा सके। इस तरह मसनूआत को जमा किया जाता है। इन्हें परचून फ़रोशों की मदद से सारिफीन तक पहुँचाया जाता है। तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग के दूसरे मरहले में खाम माल को सनतकारों और मसनूआत को सारिफीन तक ले जाने के इंतज़ामात शामिल है। अगर रसीद थोक फ़रोश ज़रात को फराहम की जा रही है तो उसे बड़ी मिकदारों में बांटा जाता है। अगर सारिफीन को फराहम की जा रही है तो छोटी मिकदारों में तकसीम किया जाता है। तवाज़ुन, ये मार्केटिंग का तीसरा और इंतहाई अहम मरहला है। इसमें रसद को तलब से मुतवाज़िन किया जाता है। अशिया को कम तलब वाले इलाकों से ज़्यादा तलब वाले इलाकों की तरफ मुंतकिल किया जाता है। इस तरह कीमतों में इस्तेहकाम पैदा किया जाता है। मार्केटिंग मंडीकारी के अवामिल व फ़राइज़ क्या है। अब हम इन अवामिल का जायज़ा लेते हैं जो अशिया की ख़रीद फ़रोख्त को बराह रास्त फ़रोग़ देते हैं। से मंडी मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारे अशिया को किलियानों और कारखानों से मंडी, थोक फ़रोश, परचून फ़रोश और सारिफीन तक पहुँचाने का मुअज्जब बनते हैं। लिहाजा उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है। अशिया की ख़रीद फ़रोख्त के सिलसिले के अहम फ़राइज़ कुछ इस तरह से। सबसे पहले ख़रीदारी। अशिया की ख़रीदारी के अमल में आजिरीन भी शामिल होते हैं और सारिफीन भी। आजिरीन हज़रात पैदावारी मकासद के लिए खाम माल के ख़रीदने पर आमादगी का इजहार करते हैं। सारिफीन अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए अशिया ख़रीदते हैं। ख़रीदारी का अमल उस वक़्त शुरू होता है जब ख़रीदार अपनी ज़रूरियात का तायीन करते हैं। शे की कीमत के तायीन के लिए गुफ्तो शुनीद की जाती है। चीज़ का मयार और मिकदार मुकर्रर किए जाते हैं क्योंकि शे की तरसील के मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं। लिहाजा बेहतरीन तरीका रसद का इंतखाब किया जाता है। ख़रीदारी ही के ज़रिए अशिया की रवानगी और उनकी वसूली की तारीख़ों की मामलात तय होते हैं। फ़रोख्त। ख़रीदार और फ़रोख्त दो ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो बाहम मुंसलिक और मरबूत है। अगर एक सिमत ख़रीदारी हो रही है तो दूसरी तरफ फ़रोख्त का अमल जारी है। दोनों सरगर्मियों का ताल्लुक़ अशिया की मुंतकिली से होता है। ताहम फ़रोख्त कुनिंदा ऐसी सूरत हाल से भी दो चार हो सकता है जिसमें सारिफ ने आखिरी लम्हे अपने फ़ैसला बदल दिया हो, शे की ख़रीदारी से इनकार कर दिया हो। फ़रोख्त कुनिंदा अपनी शे की तलब पैदा करने के लिए इश्तिहारबाजी पर इन्हिसार कर सकता है। अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न पर इश्तिहारात के ज़राए अपने शे को मकबूल बना सकता है। इस तरह उसकी फ़रोख्त में खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन होता है। बार बरादरी। ख़रीद फ़रोख्त की सरगर्मियाँ उस वक़्त तक तशने तकमील रहती है जब तक कि अशिया की मुंतकिली अमल में न आ जाए। अशिया की मलकियत बदलने के लिए ज़रूरी है कि उनका मुकाम तब्दील किया जाए। ज़ाहिर है कि ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा के दरमियान जिस कदर फ़ासिला ज़्यादा होगा, बार बरादरी की अहमियत इस कदर ज़्यादा होगी। फिल वाक़िया अशिया की ख़रीद फ़रोख्त के मुसारिफ़ का जुज़ व आज़म ही बरादरी के अखराजात होते हैं। गोया अशिया की ख़रीद फ़रोख्त को मुतासिर करने वाली एक अहम सरगर्मी अशिया की बार बरादरी है। ज़ख़ीरा कारी यानी स्टॉक। अशिया की ख़रीद फ़रोख्त के दौरान इन्हें वक्तन फ़वक्तन महफूज करने की ज़रूरत पेश आती है। ऐसी अशिया जिनकी तलब मुख्तलिफ़ वक़्फ़ों से की जाती हो उनका ज़ख़ीरा नहायत ज़रूरी होता है।
مصنوعات کے معاملے میں یہ عمل نہایت متحرک نظر آتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مصنوعات کی طلب غیر یقینی ہوتی ہے، لہٰذا جب طلب غیر یقینی ہوتی ہے، لہٰذا جب طلب کم ہو تو اشیاء کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اشیاء کی طلب کا پہلے سے تعین کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اشیاء کو تیار کر کے طلب کے منظر عام پر آنے تک محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ضیاع پذیر اشیاء کو سردخانوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ طلب کے ظاہر ہونے پر انہیں خرید و فروخت کے لیے پیش کیا جا سکے۔ معیار بندی اور درجہ بندی۔ معیار بندی اور درجہ بندی دونوں ہی اشیاء کی خرید و فروخت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ معیار بندی کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کو ان کی اندرونی و بیرونی ماہیت و صلاحیتوں کے اعتبار سے ممتاز کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کے معیار کی نشاندہی کر دی جائے۔ لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرمیں اپنی اشیاء کے معیار کے تعین کے لیے ٹریڈ مارکس کا استعمال کرتی ہے۔ معیار بندی کے اصطلاح کی وضاحت کے لیے ہم ایک کاروباری فرد کی مثال لیتے ہیں جو سیبوں کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک ہے۔ یہ اپنے سیبوں کو 3 علیحدہ ٹوکروں میں رکھتا ہے، ایک ٹوکرے میں کشمیر کے، دوسرے ٹوکرے میں کوئٹہ کے اور تیسرے ٹوکرے میں مری کے سیب رکھے ہیں۔ اس طرح کاروباری نے اپنے سیبوں کی معیار بندی کر دی ہے۔ اشیاء کی درجہ بندی سے مراد یہ ہے کہ کسی شے کو رنگ، ساز یا ایسے ہی کسی فرق کی بنا پر مختلف حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سیبوں کے کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس کوئٹہ کی کاشت کیے ہوئے سیب ہے، وہ ان سیبوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے، وہ بڑے سیبوں کو ایک ٹوکرے میں اور چھوٹے سیبوں کو دوسرے ٹوکروں میں رکھتا ہے۔ سیبوں کی یہ تقسیم سیبوں کی درجہ بندی کہلاتی ہے۔ در حقیقت درجہ بندی معیار بندی کا ایک حصہ ہے۔ معیار بندی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صارف کو پہچاننے میں دشواری پیش نہیں آتی۔ اس طرح خریداری کا عمل سرعت کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ پھر معیار بندی اور درجہ بندی اشیاء کی خرید و فروخت کے مصارف کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرمایہ کی فراہمی۔ پائل کے الفاظ مارکیٹنگ کے نظام کو تسلسل بخشنے والا اہم ترین آلہ سرمایہ ہے۔ جن افراد کے ہاتھوں اشیاء منتقل ہوتی ہے ان میں صنعت کار، تھوک فروش، پرچون فروش شامل ہے۔ پھر کئی اشیاء صارف تک پہنچتی ہے۔ قدرتی طور پر صنعت کار، تھوک فروش اور پرچون فروش کو کچھ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، جن میں سیلز مینوں کے مشاہرے، اشتہار بازی، بار برادری سے مراد ٹرانسپورٹیشن ہے اور دفتر کے درست رکھنے کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ صارف میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ شے کے اصول پا جانے کے بعد ہی قیمت کی ادائیگی کرتا ہے، جبکہ متذکرہ بالا اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے فوری طور پر سرمایہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر کاروبار درآمد برآمد کا ہو تو مارکیٹنگ کے لیے سرمایہ کی فراہمی اور زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ پیکنگ۔ پیکنگ کا مطلب اشیاء کو محفوظ کرنا اور انہیں سربند کرنا ہے۔ اس طرح اشیاء چوری ہو جانے، ضائع ہو جانے، بہہ جانے، گل سڑ جانے اور اس طرح کے دیگر خطرات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تھوک فروش اشیاء کو بڑی مقدار اور پرچون فروش چھوٹی مقدار میں سربند کر دیتے ہیں، یعنی پیکنگ کر لیتے ہیں۔ پیکنگ کے لیے کس قسم کا مواد استعمال کیا جائے، اس کا فیصلہ شے کی نوعیت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اشیاء مٹی کے برتنوں میں پیک کی جاتی تھی، لیکن اب یہ طریقہ غیر موزوں سمجھا جانے لگا ہے اور اس مقصد کے لیے کاغذ، کپڑا، لکڑی، شیشہ اور پلاسٹک گتے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ٹھوس اشیاء کو گانٹوں میں باندھا جاتا ہے، سبزیوں اور پھلوں کو لکڑی کے ڈبوں میں، شیشے کے اشیاء کو گدے کے اندر اور ادویات کو پلاسٹک کی بوتل وغیرہ میں رکھا جاتا ہے۔ پیکنگ کے لیے دیدہ زیب رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف رنگ مختلف انسانی جذبوں کی عکاسی کرتے ہیں، مثلا سفید رنگ پاکیزگی، سبز رنگ تازگی، نیلا رنگ ٹھنڈک اور سرخ رنگ گرمی کی علامت ہوتے ہیں۔ لہٰذا شے کی نوعیت کے اعتبار سے رنگ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کے استعمال کی اشیاء پیکنگ سنجیدہ رنگوں والے مواد اور بچوں کے کھلونوں وغیرہ کی پیکنگ سرخ رنگوں کے مواد سے کرنی چاہیے۔ پیکنگ کے اوپر سر بند شدہ شے کی تصویر بھی ہو سکتی ہے، جس سے شے بآسانی شناخت پذیر ہوتی ہے۔ ادویات کی پیکنگ پر استعمال کنندہ کے لیے ہدایت درج کی جاتی ہے۔ اشیاء کی مارکیٹنگ کے سلسلے میں پیکنگ بڑی سودمند ہوتی ہے اور فروخت کو فروغ دینے میں بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پیکنگ شے کے معیار اور مقدار کو استقامت بخشتی ہے، یہ برانڈ اور ٹریڈ مارک کے استعمال کی تربیت دیتی ہے۔ سربند شدہ شے کم جگہ گھیرتی ہے، لہٰذا پرچون فروشوں کے یہاں بطور نمونہ بھی رکھی جا سکتی ہے۔ پیکنگ منافع کی شرح میں اضافہ کرتی ہے۔ سربند اشیاء کے
وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خطرے کا احتمال، نقصان کے امکان کو خطرے کا نام دیا جاتا ہے۔ کاروبار میں شے کے چوری ہو جانے، آگ لگ جانے، سیلاب میں بہہ جانے اور کساد بازاری کا ڈر رہتا ہے۔ کاروباری شخص ان غیر یقینی حالات سے واقف ہوتا ہے، ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لہٰذا مارکیٹنگ کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ خطرے کو اٹھایا جائے۔ مارکیٹنگ کے خطرات جس قدر کم ہوں گے، اشیاء کی خرید و فروخت اس قدر زیادہ ہوگی، اور یہ خطرات جتنے گمبھیر ہوں گے، فروخت کا حجم کم ہو جائے گا۔ کاروباری شخص مارکیٹنگ کے خطرات پر مندرجہ ذیل طریقوں سے قابو پا سکتا ہے۔ یعنی کاروباری شخص خطرے سے بچ سکتا ہے۔ مثلاً وہ اشیاء کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فرج کا استعمال کرتا ہے، ایسی عمارت میں کاروبار کرتا ہے جہاں آگ نہ لگ سکے۔ وہ خطرے کے امکانات کو کم کر سکتا ہے، اور یہ طریقہ زیادہ قابل عمل ہے، جیسے آگ کے لگ جانے کو روکنے کے لیے آگ بجھانے والے عملے کی تعیناتی کرنا، کساد بازاری کے رجحان کو ماپنے کے لیے منڈی کے حالات میں گہری دلچسپی لینا۔ تیسرے نمبر پر کچھ ایسے خطرات ہیں جو کاروباری شخص کو بہرحال اٹھانے پڑتے ہیں، جس کے لیے اسے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ رقم محسوس کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر مارکیٹنگ کے خطرات کو ایسے افراد کی سمت منتقل کیا جا سکتا ہے جو خطرات کو اٹھانے میں تشخیص یافتہ ہو۔ پانچویں نمبر پر کاروباری شخص اپنی اشیاء کا بیمہ کرا سکتا ہے، اور اس طرح وہ بلا خوف و خطر خرید و فروخت کے عمل کو جاری رکھ سکتا ہے۔ منڈی کے حالات سے واقفیت اور تحقیق و تجربہ، جو آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، انسانی ضروریات بڑھتی چلی گئی۔ ہر لمحہ بڑھتی ہوئی ضروریات کی تکمیل کے لیے اشیاء کی انواع کے اعتبار سے منڈیاں وجود میں آئی۔ اب ہر خریدار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی متعلقہ منڈی کی بابت وسیع معلومات رکھتا ہو، وہ منڈی میں رائج قیمت سے شناسا ہو، اپنی پسند و ناپسند سے واقف ہو، رائج وقت فیشن سے ہم آہنگ ہو، شے کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے مواد کے معیار کو پرکھا سکے۔ نیز وہ یہ بھی جاننا چاہے گا کہ مستقبل میں صنعت کسی بحران سے دوچار ہو جائے گی۔ اگر قیمتوں میں اضافے کا امکان ہو تو وہ اشیاء کو ذخیرہ کرے گا، اگر قیمتوں میں کمی کے آثار ہو تو خریدار کوشش کرے گا کہ اپنی ضروریات قیمتوں کے گرنے تک ملتوی کر دے۔ بیانہ صنعت کار بھی منڈی کے حالات سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے اور ان سے مستفید ہو سکتا ہے۔ وہ توک فروش، پرچون فروش اور گاہکوں کے رد عمل کو سمجھتا اور ان کی روشنی میں قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ منڈی کے حالات آجرین اور صارفین تک پہنچانے کے لیے مختلف ادارے اور ایجنسیاں سرگرم عمل رہتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے منڈی کے متغیر یعنی تبدیلی کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس طرح اشیاء کی خرید و فروخت کے عمل کو آسان بنایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں آنے والے اخراجات کو ممکنہ حد تک کم کرنے کی صحیح یعنی کوشش کی جاتی ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے جن سیل پروموشن کے اہم موضوعات پر آپ کے سامنے بات کی، آپ کو بتایا، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کاروبار کے بہتری کے لیے کہ مارکیٹنگ، منڈی کاری کے مراحل، تقسیم، ڈسٹریبیوشن، معیار بندی، ذخیرہ کاری، فروخت، خریداری، سرمایہ کی فراہمی، پیکنگ وغیرہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، خطرے کا احتمال، منڈی کے حالات سے واقفیت اور تحقیق و تحریر، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہترین کاروباری حضرات کے لیے، سیلز پروموشن کے لیے، سیلز مارکیٹنگ کے لیے، مینیجرز کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کسی ادارے میں جابز کرتے ہو، کاروباری جابز کرتے ہو یا اپنا کاروبار کرتا ہو۔ عزیز طلباء اور دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے کریں اور ویڈیو کو لائک بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔